अडियाला के बाहर से फिर वही वाला मामला शुरू हो चुका है जो कि एक महीने से हम देख रहे थे, मुलाकात नहीं करवाई जाती थी। और अब क्या इमरान खान से कोई भी मुलाकात नहीं कर पाएगा? आज ये इमरान खान के साथ हो रहा है तो कल ये नवाज शरीफ के साथ भी होगा, ये जरदारी के साथ भी होगा। हर दौर का जो गद्दार है वो अलग अलग हो जाता है, फिर उसका जब गद्दारी का टाइटल ये हटता है तो फिर वो इक़्तिदार में भी आ जाता है। तो आज का जो गद्दार है वो इमरान खान है। और ये भी बताइए क्या उस पर अब जो गद्दारी का मुकदमा है क्या वो बनने जा रहा है? पाकिस्तान के अंदर गद्दारी और भारतीय फिल्मों के अंदर जो इस वक्त किया जा रहा है वो खारिज इम्कान है, यानी वो कोई भी कहानी कर सकते हैं, वो कोई भी झूठ बोल सकते हैं। रजब भट्ट उनके हवाले से एक खबर सामने आ रही है कि अब उनको यूके से वापस लाया जा रहा है और उनका जो वीज़ा है वो कैंसिल कर दिया गया है, उनको मुल्क बदल कर दिया गया है यूके से, और वो जल्द पाकिस्तान होंगे और यहाँ पर उनके गिरफ्तारी के जो इम्कानात हैं वो बढ़ चुके हैं। तो लग ऐसे रहा है कि जिस तरह डक्की भाई आए और उन्होंने वीलॉग किया और बड़े भाई के हवाले से उन्होंने एक सॉफ्ट इमेज बनाने की कोशिश की और वो वीलॉग बड़ा वायरल हुआ। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला भी जो हैं वो पाकिस्तान आए और बड़े भाई जो किरदार अदा करें और फिर वो भी एक सॉफ्ट इमेज। सिर्फ इतना कहूँगा कि जो डक्की भाई के साथ हुआ और जो हमारे सहाफ़ियों के साथ हुआ, जो मेरे साथ हुआ, शायद वो उसका एक अशर अशीर भी नहीं है। लेकिन तो आपके लिए कोई बिग ब्रदर नहीं आया था? हमारे लिए बिग ब्रदर आए थे लेकिन वो दूसरी तरफ खड़े थे, लेकिन ठीक है। इनमें एक और जो शख्सियत है वो भी आ रही है जिनका नाम है मिस्टर पतलू, जिन्होंने अपना एक न्यूज़ चैनल लॉन्च कर दिया है। तो जिस तरह आप बता रहे हैं तो मुझे भी ये उसी सिलसिले की एक जो है वो कड़ी लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अडियाला के बाहर एक बार फिर से मैदान लग चुका है। आज इमरान खान से मुलाकात का दिन था और उनके अहल खाना, उनके चाहने वाले उनके साथ मुलाकात के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती है। और उसके नतीजे में फिर वहाँ पर एक बार फिर से वही हुआ जो कि पिछले एक महीने से मुसलसल आपको देखने को मिल रहा था। धरना शुरू हो चुका है और अदालती जो अहकाम थे उनको एक बार फिर से पसे पुश्त डाला गया है। और अब ये मामला किस तरफ जाएगा इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रिपोर्टिंग के अंदर एक बहुत बड़ा नाम, शाकिर आवान साहब। अस्सलाम वालेकुम शाकिर भाई, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अच्छा शाकिर भाई, मुझे ये बताइएगा अडियाला के बाहर से फिर वही वाला मामला शुरू हो चुका है जो कि एक महीने से हम देख रहे थे, मुलाकात नहीं करवाई जाती थी, फिर उसके नतीजे में धरना होता था, फिर जो हुकूमत के जो चंद वज़रा हैं उनकी जानिब से धमकियाँ लगाई जाती थी, उसका जवाब आता था। और रात गए भी हमने देखा कि धरने जो हैं वो जारी रहे। इमरान खान की बहनों की जानिब से सुहेल अफरीदी भी एक दफ़ा आकर बैठे रहे। तो अब दोबारा से क्या ये वही होने जा रहा है और अब क्या इमरान खान से कोई भी मुलाकात नहीं कर पाएगा? शुक्रिया उमैस भाई। इस वक्त दुनिया के अंदर दो निज़ाम है, एक जमहूरियत और दूसरा आमरीत। पाकिस्तान में जो है वो जमहूरियत है और अब इसे ख्वाजा आसिफ जो हैं वो इसे हाइब्रिड रजीम जमहूरियत कहते हैं। तो हाइब्रिड रजीम के अंदर भी आप जो है वो कानून जो है उसके बालादस्त नहीं हो सकते। कानून ये कहता है कि कोई भी शख्स, वो कोई आम हो या ख़ास हो, अगर वो गिरफ्तार होता है, वो जेल में जाता है, उसे सज़ा सुनाई जाती है, तो 14 दिन के अंदर अंदर, कम अज़ कम या ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह लें कि 14 दिन के अंदर जो है वो आपने उसकी फैमिली के साथ मुलाकात लाजमी करवानी है। अगर तो वो सज़ा याफ्ता नहीं है तो फिर 14 दिन के बाद आपने उसे मजिस्ट्रेट या मुतलका अदालत पेश करना है, और अगर वो सज़ा याफ्ता है तो आप हफ्ते में 1 या 2 दिन उसकी मुलाकात जो है उसकी फैमिली के साथ, उनके अजीज़ व क़राबा के साथ, वकला के साथ और उनके दोस्तों के साथ ये मुलाकात करवानी है। ये एक आम कैदी के लिए जो है ये कानून है। और अगर वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हो, साबिक वज़ीर-ए-आज़म हो, तो उसके लिए कानून ने जो है इससे ज़्यादा जो है वो सहूलियात दी हुई हैं, पी क्लास दी हुई है उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए, दीगर मामलात में। यानी बी क्लास का कैदी जो है वो घर से खाने के लिए चीज़ें मंगवा सकता है, वो लिख के दे सकता है, जो वो कहेगा उसे मिलेगा। और अगर वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है तो उसका प्रोटोकॉल, उसके मामलात इससे कहीं ज़्यादा होते हैं। लेकिन इस वक्त जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, जो पाकिस्तान का हीरो है, जिसने 92 का वर्ल्ड कप आपको लेकर दिया, जिसने शौकत खानम बनाया, जिसने नमल बनाया, जिसने हर जगह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, आप उसको ये बुनियादी जो उसका हक है, जो एक आम कैदी को मिलना चाहिए, वो भी नहीं दे रहे। आप उन्हें उसको आइसोलेट किया हुआ है। और यही वजह है जिसकी बुनियाद पर आज अडियाला के बाहर जो है वो लोग पहुंचे हैं। इससे पहले पहुंचे, हर मंगल को पहुंचते हैं, जुमेरात को पहुंचते हैं। क्यों?
اس لیے کہ آپ ملاقات کروائیں. ملاقات کروا دیں گے تو نہ لوگ باہر آ کر احتجاج کریں گے، نہ آپ کو اتنی فورسز ڈپیوٹ کرنی پڑیں گی، وہاں پر لگانی پڑیں گی. اس سے قومی خزانے کو روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے. تو جب آپ ملاقات کروا دیں گے، نہ آپ کو وہاں پہ فورسز لگانی پڑیں گی، نہ آپ کو ناکے لگانے پڑیں گے، نہ آپ کو وہاں پہ ڈپلائمنٹ ہوگی، اور وہ سارے معاملات، یعنی لوگوں کا جو کاروبار ہے وہ علیحدہ متاثر ہوتا ہے، نظام زندگی علیحدہ متاثر ہے، وہاں پر لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ علیحدہ جاتے ہیں، اور پھر ریاست جو ہے وہاں پر ایک علیحدہ میدان لگاتی ہے. تو یہ ایک ہر شہری کا، ہر قیدی کا بنیادی حق ہے، اسے ملنا چاہیے. اور یہ جو آواز ہے، ان آوازوں کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہیے. آپ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، آپ آئین کی بات کرتے ہیں، آپ قانون کی بات کرتے ہیں. اگر آج یہ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے تو کل یہ نواز شریف کے ساتھ بھی ہوگا، یہ زرداری کے ساتھ بھی ہوگا. یعنی آپ ایک روایت بنا رہے ہیں نا کہ آپ ایک ملک کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں کہ آپ اسے 1 ماہ 2 ماہ تک جو ہے وہ آپ قید تنہائی میں رکھتے ہیں، آپ اسے وہ بنیادی سہولیات نہیں دیکھتے. تو یہ ایک روایت بن جائے گی. تو کل کو پھر اسی روایت کو، اس کا سامنا جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو بھی کرنا پڑ سکتا ہے، حمزہ صاحب کو بھی کرنا پڑ سکتا ہے، بلاول صاحب کو بھی کرنا پڑ سکتا ہے، آصفہ صاحبہ کو بھی کرنا پڑ سکتا ہے. تو آج آپ جو بول رہے ہیں کل وہ آپ کو کاٹنا پڑے گا. اچھا شاکر بھائی، آپ کورٹ کو بھی کور کرتے ہیں، تو اس لیے میں آپ سے جاننا ہی چاہوں گا کہ عدالتی جو احکامات ہیں وہ تو بالکل اس کے برعکس ہیں کہ آپ نے ملاقات کروانی ہے اور لازمی کروانی ہے کیونکہ اس کا بنیادی حق ہے، آپ نے پہلے بتایا. تو اب جب حکومت یا حکومت کے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ اس کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، تو کیا وہ توہین عدالت نہیں کر رہے ہیں ایک طرح سے؟ کیا یہ اس جرم کے مرتکب نہیں ہو رہے ہیں؟ محض بھائی 27ویں اور 26ویں ترمیم کے بعد عدالتیں جو ہیں وہ بے بس ہو چکی ہیں. عدالتیں جو ہیں وہ ایک ماتحت ادارہ بن گئی ہیں. آپ کسی آفس میں جاب کرتے ہیں تو آپ اپنے باس کے خلاف جو ہے وہ کوئی آپ اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی مقدمہ نہیں کر سکتے یا کوئی بھی ایکشن نہیں لے سکتے، کیونکہ اگر آپ کو اس طرح کا معاملہ کریں گے تو آپ کو جاب سے فارغ کر دیا جائے گا. اگر آپ کسی سرکاری ادارے میں ہیں تو یہی صورتحال ہوتی ہے. آپ کسی حکومت کے اندر ہیں تو آپ اپنے جو آپ کے ماتحت ہے وہ آپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ 27ویں ترمیم کے بعد عدلیہ جو ہے وہ بالکل بے بس نظر آ رہی ہے. یعنی توہین عدالت کی آپ نے بات کی، بالکل ہو سکتا ہے. توہین عدالت میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کمرہ عدالت سے لوگوں کو گرفتار ہوتے 3 ماہ کی سزا ہوتے ہوئے، ایون کہ یوسف رضا گیلانی کو چند سیکنڈ کی سزا ہوئی تھی اور وہ وزارت عظمیٰ سے فارغ ہو گئے تھے. تو اب، اور کیونکہ اس وقت عدلیہ مضبوط تھی، عدلیہ اور آئین اور قانون کی پاسداری کی جاتی تھی، اس کے اوپر عملداری ہوتی تھی. 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے وہ عدلیہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے، اور اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ آپ کے عالمی ادارے یہ کہہ رہے ہیں، آپ کی IMF رپورٹ یہ کہہ رہی ہے، آپ کی UNO کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ نے اپنی خود مختاری جو ہے وہ پوری طرح متاثر ہوئی ہے. اور اب عدلیہ جو ہے وہ ایک ٹول کے طور پر جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور اگر عدلیہ آزاد ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت کا یہ فیصلہ موجود ہے، عدالت اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لے سکتی ہے، عدالت توہین عدالت کی کارروائی کر سکتی ہے. اگر نہیں کرتی تو پھر یہ شکوک و شبہات جو ہیں وہ مزید تقویت پکڑتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کے اندر جو ہے وہ اب جو ریاست چاہے گی وہی ہوگا. اس کے مقابلے میں عدلیہ لے لیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے لے لیں، یا کوئی بھی ایسا شخص لے لیں، وہ کچھ نہیں کر سکتا. اچھا شاکر بھائی، یہاں پر ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی سامنے آئی ہے رانا ثناء اللہ کی جانب سے. وہ کہتے ہیں کہ جو غداری کا مقدمہ ہے وہ خارج الامکان نہیں ہے عمران خان کے حوالے سے. تو اس سے پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ یہ غداری کا جو لقب ہے وہ ان کے اپنے جو قائدین ہیں ان کو بھی دیا جاتا رہا. اس سے پہلے چلے جائیں تو پاکستان کے جو بانی تھے ان کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا رہا. تو یہ پیریڈ کب ختم ہوگا؟ ہر دور کا جو غدار ہے وہ الگ الگ ہو جاتا ہے، پھر اس کا جب غداری کا ٹائٹل یہ ہٹتا ہے تو پھر وہ اقتدار میں بھی آ جاتا ہے. تو آج کا جو غدار ہے وہ عمران خان ہے. اور یہ بھی بتائیے کہ کیا اس پہ اب جو غداری کا مقدمہ ہے کیا وہ بننے جا رہا ہے؟ دیکھیں، آپ نے بالکل درست کہا کہ پاکستان کے اندر یہ معاملہ جو ہے 1947 سے شروع ہوا اور آج بھی جاری ہے. وہ قائد کی بہن ہوں، وہ لیاقت علی خان ہوں، وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں، وہ کوئی بھی وزیر اعظم ہو، اسے ان مقدمات کا سامنا کرنا پڑا، اس کے اوپر غداری کے الزامات لگے. اس وقت جو رانا ثناء اللہ بات کر رہے ہیں ان کے قائد کے اوپر بھی یہ غداری کے فتوے اور یہ مقدمات اور یہ الزامات لگتے رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو غداری والا معاملہ ہے نا، جس
طرح آپ نے کہا خارج از امکان، یعنی پاکستان کے اندر غداری اور بھارتی فلموں کے اندر جو اس وقت کیا جا رہا ہے وہ خارج از امکان ہے، یعنی وہ کوئی بھی کہانی کر سکتے ہیں، وہ کوئی بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، وہ کوئی بھی الزام، وہ بھی پاکستان کے اوپر اس طرح کے الزامات لگاتے رہتے ہیں، اور وہ بھی 1947 سے لے کے آج تک لگا رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کے، مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا پاکستانی وزیر اعظم گزرا ہو جس کے اوپر جو ہے وہ غداری کا لیبل نہ لگا ہو یا غداری کے الزامات نہ لگے ہوں. تو یہ جو عمران خان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی جمہوریت کو کمزور کرتے ہیں. یعنی رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ خود اس سیاسی انتقام کا، ذاتی انتقام کا نشانہ بن چکے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں اس معاملے میں کوئی ایسا کردار ادا کرنا چاہیے تھا کہ جو چیزیں ان کے ساتھ ہوئیں وہ دوسروں کے ساتھ نہ ہوں. لیکن یہاں پر یہ پرابلم ہے کہ جو اقتدار کے اندر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ تاحیات اقتدار میں رہے گا، اور طاقت کا نشہ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کچھ بھی کہنے سے، یعنی یہ اس طرح کی جو باتیں رانا ثناء اللہ کر رہے ہیں، عطا طاہر کر رہے ہیں، اس کے بعد دیگر نون لیگ کی لیڈرشپ کر رہی ہے، کل کو ان کو بھی اسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ یہی ہے کہ جس کی آشرواد کے ساتھ جو ہے حکومت میں یا اقتدار میں آتے ہیں تو اس کو خوش کرنے کے لیے پھر اس طرح کی چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں. اچھا شاکر بھائی، آخر میں آپ سے جاننا ہی چاہوں گا کہ ڈگی بھائی والا معاملہ آپ نے دیکھا، ان کے اوپر مقدمہ بنا اور اس مقدمے کے اندر ان کی گرفتاری ہوئی، اور اس کی ایک الگ سے دکھ بھری داستان جو ہے وہ سنائی جا رہی ہے، اور اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کر کے ڈکی بھائی کی جان چھڑوائی ہے NCCIA کے جو افسران ہیں ان سے. لیکن اب ڈکی بھائی کے ساتھ ہی جو جن کو کمپیئر کیا جاتا ہے، ایک اور ہمارے انفلوئنسر ہیں رجب بٹ، ان کے حوالے سے ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ اب ان کو UK سے واپس لایا جا رہا ہے، اور ان کا جو ویزا ہے وہ کینسل کر دیا گیا ہے، ان کو ملک بدر کر دیا گیا ہے UK سے، اور وہ جلد پاکستان ہوں گے، اور یہاں پر ان کے گرفتاری کے جو امکانات ہیں وہ بڑھ چکے ہیں. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے ڈکی بھائی، پھر رجب بٹ، اور پھر ندیم نانی والا کا نام بھی جو ہے اس کے اندر آ رہا ہے. دیکھیں یہ جو معاملہ ہے جس میں آج کل بگ برادر بہت زیادہ وائرل ہے، تو میرے خیال میں لگ ایسے رہا ہے کہ جس طرح ڈکی بھائی آئے اور انہوں نے ویلاگ کیا، اور بڑے بھائی کے حوالے سے انہوں نے ایک سافٹ امیج بنانے کی کوشش کی، اور وہ ویلاگ بڑا وائرل ہوا، اور اسی طرح شاید رجب بٹ اور ندیم نانی والا بھی جو ہیں وہ پاکستان آئیں اور بڑے بھائی جو کردار ادا کریں، اور پھر وہ بھی ایک سافٹ امیج. دیکھیں کسی نے بیٹھ کر بتایا ہوگا کہ دیکھیں یہ لوگ جو ہیں یہ گھر گھر میں دیکھے جاتے ہیں، یہ مائنڈ سازی یعنی ذہن سازی کر سکتے ہیں. ہاں، مطلب جو تو ان کے پاس ہی ہے نا، ساری آڈینس جو نوجوان ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ ایک سافٹ امیج جو ہے وہ بنائیں. تو کچھ حد تک سافٹ امیج بنا جب بات کی ڈکی بھائی نے، اور ڈکی بھائی نے بتایا کہ کس طرح انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا. تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو ڈکی بھائی کے ساتھ ہوا اور جو ہمارے صحافیوں کے ساتھ ہوا، جو میرے ساتھ ہوا، شاید وہ اس کا ایک عشیر بھی نہیں ہے. لیکن تو آپ کے لیے کوئی بگ بردر نہیں آیا تھا؟ ہمارے لیے بگ بردر آئے تھے، لیکن وہ دوسری طرف کھڑے تھے. لیکن ٹھیک ہے، یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے، تو کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ نظام کے اندر کس طرح اس کو مینوپولیٹ کیا جاتا ہے. بہرحال میری آبزرویشن ہے کہ مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ کیونکہ جو ندیم مبارک ہیں ان کی فین فالوئنگ جو ہے وہ یوتھ کے اندر بہت زیادہ ہے، اور پھر رجب بٹ کو بھی بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے. بہرحال کل وہ پیش ہوں گے، اب عدالت کے اندر آتے ہیں تو اس کے بعد یہ معاملہ بتایا جائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو جن افسران کے حوالے سے ڈکی بھائی نے بات کی تو انہی کے اوپر جو ہے یہ الزامات ان کی طرف سے بھی لگائے جائیں گے، ان کو جھوٹے بے بنیاد مقدمات میں پھنسایا گیا، پھر ان مقدمات سے انہیں نکالا جائے گا، پھر ایک ذہن سازی یا ایک سافٹ امیج یا جو بھی معاملات ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں. میں یہ اپنی آبزرویشن دے رہا ہوں کہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے. بہرحال کل یہ معاملہ عدالت کے سامنے ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا ان کے اوپر الزامات ہیں، اور پھر ادارہ یا NCCIA وہ اس کے اوپر کیا موقف رکھتا ہے. اچھا، جب آپ نے یہ بات کی ہے نا اس والے پہلو پر، تو میرے ذہن میں ایک اور جو شخصیت ہے وہ بھی آ رہی ہیں، جن کا نام ہے مسٹر پتلو، جنہوں نے اپنا ایک نیوز چینل لانچ کر دیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ دیا تھا، اور اس پوڈ کاسٹ کے آخر میں انہوں نے بتایا تھا کہ میں ایک چینل لانچ کرنے جا رہا ہوں، اور اس کے لیے میں کولیب کر رہا ہوں بوٹ والوں کے ساتھ، اور جو بوٹ پہنتے ہیں.
تو جس طرح آپ بتا رہے ہیں تو مجھے بھی یہ اسی سلسلے کی ایک جو ہے وہ کڑی لگ رہی ہے. تو بالکل ٹھیک ہے. تو ناظرین کرام, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا ہے, آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ لازمی کیجیے, اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیں. شکریہ, اللہ حافظ.